मसीहा के कादर जलाली फ़तहमंद अजीम नाम में तमाम भाइयों बहनों बेटियों बच्चों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद यहवे पाक खुदा आप सबको बहुत बरकत दे और खुदावंद का रहम और फजल आपके साथ, आपकी ज़िंदगियों के साथ, आपके ख़ानदानों के साथ, आपकी कलीसियाओं के साथ होता रहे, आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, मैं बात कर रहा था अहद शिकनी के मौजू पर, अनवान पर, कि बनी इसराइली कौम ने, खुदा ने जब बुज़ुर्ग मूसा को कहा कि तो अपने लोगों को तरबियत दे, अपने लोगों को सिखा, तो उन्होंने कहा कि हम सब कुछ करेंगे, हम तेरी बात मानेंगे। और उन्होंने इकरार किया, कॉल किया, और उसके बाद वो अपने वादे पे कायम नहीं रहे। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदा का कलाम हमें ये बताता और हमें ये सिखाता है कि अगर हम कोई भी अहद, कोई भी प्रॉमिस, कोई भी वादा या कमिटमेंट या कवनेंट खुदा से बांधते हैं तो हमें उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अमल भी करने की ज़रूरत है। गो इंसान होते हुए बहुत दफ़ा हम गुनाह में गिर जाते हैं, मुश्किलों परेशानियों की दलदल में धंस जाते हैं और दुनिया की फ़िक्रें, दुनिया के मामलात में हम फंस जाते हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि बेशक इंसान कमज़ोर है लेकिन खुदा ज़ोरावर है। खुदा अपने लोगों को माफ़ भी करता है। लेकिन अगर आप खुदा के उस हुक्म के मुताबिक, खुदा की उन बातों को जो खुदा ने अहद अतीक और अहद जदीद के अंदर बताई हैं, अगर हम उसकी नाफरमानी करते हैं, उसके हुक्मों को नहीं मानते और अहद शिकनी करते हैं और खुदा के उस वादे के मुताबिक हम नहीं चलते, खुदा की उस मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलते, तो फिर जिस तरह कि आज हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस जो है 200 से ज़्यादा मुल्कों तक पहुंच चुका है। और मैंने आपको बताया है कि गलियां वीरान हैं, सुनसान हैं, घरों के घर तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, बहुत सारी अमावात हो रही हैं, दुनिया में बेदीनी है और रोड सुनसान हैं, कोई ट्रैवल हिस्ट्री नज़र नहीं आ रही, जहाज़ बंद हैं और कारोबार बंद हैं, हॉस्पिटल्स बंद हैं और सिर्फ इमरजेंसी नाफिज है। और वो मरीज़, वो लोग जो कोरोना वायरस में हैं, उनके लिए सिर्फ हॉस्पिटल खुले हैं, बकाया सब के सब बंद हो चुके हैं। सारे प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो चुके हैं, मार्केटें बंद हो चुकी हैं और तमाम कारोबार बंद हो चुका है। यहाँ तक कि पहिया स्टक हो चुका है और लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते, अपने अपने घरों के अंदर मुक़य्यद हो गए हैं, बंद हो गए हैं और कोई राह इंसान को नज़र नहीं आती। लेकिन खुदा का कलाम हमें बताता है, मिसाल की किताब के अंदर, खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, मिसाल की किताब उसका 14वां बाब उसकी 12वीं आयत के अंदर लिखा है कि ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं, यानी खात्मा है, वहाँ मौत है, अंधेरा है। लेकिन अगर आज हम बीइंग इंसान होते हुए, अगर आज हम आप उस राह को नहीं देख सकते, अगर आज हम उस राह को जान नहीं सकते, तो इस रूह ज़मीन पर जो कुछ हो रहा है और जो कुछ आगे होगा वो तमाम दुनिया देखेगी। लेकिन खुदा चाहता है, खुदा की ये मर्जी है कि वो अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में इसलिए उसने भेजा ताकि हर कोई इकरार करे, बपतिस्मा ले, तौबा करे और निजात की खुशखबरी के कवनेंट में आ जाए, यीशु के कफारे में आ जाए, यीशु के लहू में आ जाए। और बहुत सारे लोग जो हैं आज भी वो मुखालिफ मसीह हैं, मसीह की नाफरमानी करते हैं। और हम अहद अतीक के अंदर भी देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी प्रोफेसी हमें मिलती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें खुदा के कलाम में से हमें नज़र आती और हम खुदा के कलाम से पढ़ते और बरकत पाते हैं। आज हम खुदा की ज़िंदगी बख्श कलाम में से यशाया नबी की मार्फत खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को सुनेंगे। और यशाया की किताब उसका 28वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, पास ठट्ठा करने वालों, जो यरूशलेम के इन बशिंदों पर हुक्मरानी करते हो, खुदावंद का कलाम सुनो। आज भी बहुत सारे लोग खुदा के कलाम पर ठट्ठाबाजी करते हैं और खुदा के कलाम का मजाक उड़ाते हैं और मसीह यस्सु को खुदा का बेटा नहीं मानते, उसकी अलूहियत पर ईमान नहीं लाते और खुदावंद के आइन कवानीन को नहीं मानते और अपनी मर्जी, अपनी मनमानी को बरूह कार लाते हैं।
खुदावंद आज उनसे कलाम करता है और कहता है, चूंकि तुम क्या करते हो कि हमने मौत से अहद बांध लिया और पताल से पैमान कर लिया, जब सजा का सलाब आएगा तो हम तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमने झूठ को अपनी पनाहगाह बनाया है और द्रोगोई की आड़ में छुप गए हैं। इमसाल की किताब में लिखा है कि द्रोगो लब तुझसे दूर हो। आज द्रोगोई जो है, दोगली जुबान जो है, वह बहुत ज्यादा आम हो चुकी है और लोग अपनी अपनी जुबानों से एक तरफ तो किसी को दुआ देते हैं और दूसरी तरफ बद्दुआ देते हैं। एक तरफ किसी के लिए बरकत चाहते हैं और दूसरी तरफ से वो लानत मांगते हैं। और हमें इन बातों को सोचना और समझने की जरूरत है कि खुदा का कलाम हमें तरबियत देता है, हमारी कांट छांट करता है, हमें सिखाता है और हमारी लाइन ऑफ डायरेक्शन को दुरुस्त करता है। और यहां भी किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है, वो कहता है कि ऐ ठट्ठा करने वालों, यरूशलेम के बशिंदों, तुम बात को सुनो जो खुदा का कलाम कहता है। खुदा की आवाज क्या है? खुदा की आवाज यही है कि हमें क्या करना है, हमें मौत से अहद नहीं बांधना, मौत को अपनी जिंदगी के अंदर नहीं मांगना, बल्कि हमें जिंदगी को मांगना है। और वो जिंदगी खुदा के बेटे यीशु मसीह में है, क्योंकि जो उसमें मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सोते हैं, और सोए हुए के लिए उम्मीद ही है कि वो जाग उठेगा। लेकिन जो मर जाएगा वो कभी जिंदा नहीं होगा। लेकिन क्या किया कि दुनिया की कौमों ने, कबीलों ने मौत के साथ कमिटमेंट कर ली, अहद बांध लिया। और खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने उनके लिए एक राह को तयन किया, क्योंकि लोग तो अपनी अपनी राहों पर चल रहे थे। वो समझ रहे थे कि जो राह हमने तयन की है, जो राह हम देख रहे हैं, वो सीधी उनको मालूम हो रही थी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो ऐसी खात्मे की तरफ, ऐसी राह के अंदर जा रहे हैं जो मौत का अहद है, और अहद शिकनी कर रहे थे, खुदा की नाफरमानी कर रहे थे। उनके लिए खुदा का कलाम एक खुशखबरी लेकर आया, उनके लिए खूबसूरत पैगाम लेकर आया, ताकि वो अपने कानों को खोलें और अपनी आंखों से खुदा के कामों को देखें कि उसने किस तरह बनी इस्राएली कौम के अंदर और तमाम दुनिया के अंदर और अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से कौमों, कबीलों, उम्मतों तक गवाही को कायम किया। और खुदा के कलाम में लिखा है 16वीं आयत में कि इसलिए कि खुदावंद फरमाता है, इसलिए खुदावंद फरमाता है, देखो मैं सिहोन में बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूंगा, आमजूदा पत्थर, मुहकम बुनियाद के लिए कोने के सिरे का कीमती पत्थर, जो कोई ईमान लाता है कायम रहेगा। आजमुदा पत्थर, आजमाया हुआ पत्थर, जिसको चेक किया जाता है और जिसको चेक करने के बाद कह दिया जाता है कि ये स्ट्रांग है, ये कीमती है, ये नायाब है, वो पत्थर। और वो पत्थर मुहकम बुनियाद के ऊपर रखा गया है और वो सिरे का पत्थर ठहराया गया है, और वो यीशु मसीह नासरी है, जिस पर अब ईमान लाकर दुनिया उस मौत के अहद से, उस कवनेंट से निकल सकती है। अगर हम खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज को सुनते हैं, तो फिर हमें अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द करने की जरूरत है। और मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी 42वीं आयत में लिखा है, 42 वर्ष में, यीशु ने उनसे कहा, तुमने किताब मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मामारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और यह खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है। क्यों अजीब है? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि वह अजीब, मशीर, खुदा कादर, अबदियत का बाप और सलामती का शहजादा है, और जब तक रूह जमीन पर नस्ल इंसानी है उसकी हुक्मरानी रहेगी। और किताब मुकद्दस के मुताबिक हम इस बात को जानते हैं, क्योंकि लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और उस कौम को जो उसके फल लाए दे दी जाएगी, और जो इस पत्थर पर गिरेगा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन जिस पर वो गिरेगा उसे पीस डालेगा। आज सोचने की जरूरत है
کہ اگر آپ یسوع مسیح کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں، یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے، یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے، یسوع مسیح کا اقرار نہیں کرتے، تو پھر آپ جو ہے پیس ڈالے جائیں گے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے، میں نہیں کہتا، لکھا ہے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے۔ اور خدا چاہتا ہے کہ اپنے لوگوں کو کیا کرے؟ بحال کرے، اپنے لوگوں کو تسلی دے، اور وہ تمام یروشلم کے لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہے۔ اور خدا کا کلام اس کے بارے میں ہمیں آگاہی دیتا ہے، خدا کا کلام ہمیں پیشتر سے بتا دیتا ہے کہ یروشلم جو ہے وہ میں اور آپ ہیں۔ یروشلم مسیح یسوع کی خاص کلیسیا ہے۔ اور اگر ہم رسولوں کے اعمال کے اندر خدا کے کلام میں دیکھیں تو مسیح یسوع نے بھی اپنے زبان مبارک سے اپنے شاگردوں سے کہی۔ اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 4 آیت کے اندر لکھا ہے، خدا کے کلام کے اندر لکھا کہ یسوع مسیح نے ان سے مل کر ان کو حکم دیا۔ کیا دیا؟ حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، لیکن جب تک روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ اور یہاں تک کہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ خداوند نے گواہی کے لیے، خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو بشارت کے لیے، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو بھیجا تاکہ وہ گواہی دے سکیں۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ انہوں نے ٹھٹھا مارا اور انہوں نے خدا کی بے حرمتی کی۔ اور خدا کے کلام میں ہم نے پڑھا، وہ لکھا ہے کہ اے ٹھٹھا کرنے والوں جو یروشلم کے ان باشندوں پر حکمرانی کرتے ہو، خداوند کا کلام سنو۔ مسیح یسوع نے کیا کہا؟ مسیح یسوع نے کہا کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ خداوند کی گواہی دینی ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خدا کے کوننٹ کو رد کر دیا۔ لیکن خدا نے اس کے باوجود بھی کونے کے سرے کا پتھر ہونے کے ناطے ہمارے لیے ایک ایسی چٹان بن گیا کہ جسے مماروں نے رد کیا، اور خداوند نے اسے کونے کے سرے کا پتھر ٹھہرا دیا۔ آج بھی مسیح یسوع میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، اور خدا کا کلام کہتا ہے 18ویں آیت میں کہ تمہارا عہد جو موت سے ہوا منسوخ ہو جائے گا۔ جب تم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آؤ گے، خداوند یسوع مسیح پر اعتقاد کرو گے، تو کلام مقدس اس کے بارے میں کہتی ہے کہ تمہارا عہد جو موت سے ہوا ہے منسوخ ہو جائے گا، اور تمہارا پیمانہ جو پتال سے ہوا ہے قائم نہ رہے گا۔ جب سزا کا سلاب آئے گا تو تم کو پامال کرے گا، اور گزرتے وقت تم کو بہا لے جائے گا۔ ہر ایک صبح اور شام درد زے آئے گا، بلکہ اس کا چرچا سننا بھی خوفناک ہوگا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، یہ وہ پروفیسی ہے، یہ وہ وعدے ہیں جسے خدا قائم کرتا ہے، اور خدا لوگوں کی زندگیوں کے اندر اپلائے ہونے کے لیے ان کو وقت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر اپنا اچھا حصہ چن لیں، اپنے لیے اچھا ڈیسیژن لے سکے، کیونکہ مسیح یسوع میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آئے تاکہ جو کوئی مسیح یسوع پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور عزیزو، اکثر مسیح یسوع کے شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ رہتے تھے اور بہت ساری باتیں پوچھتے اور سیکھتے تھے، اور یسوع مسیح کے مخالفین بھی اسی طرح ہی ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اور ہم کتاب مقدس کے اندر متی کی انجیل اس کے 22ویں باب کے اندر دیکھتے ہیں، اور کتاب مقدس اس کے بارے میں واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم شرع نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، اے استاد، توریت میں کون سا حکم ہے؟ اس نے اس سے کہا، یعنی مسیح یسوع نے ان سے کہا، لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل سے، اپنے ساری جان سے، اپنی ساری عقل سے محبت رکھو۔ اور یہ 2 خاص حکم دیے گئے۔ پہلا کون سا حکم دیا گیا؟ اپنے پڑوسی سے کیا کرنی ہے؟ ہم نے محبت کرنی ہے، یعنی محبت کا پیغام جو ہے وہ عالمگیر کیا گیا۔ اور پڑوسی کون ہے؟ میں اور آپ ہے، یہ پڑوسی کہا گیا، اور ان کو ایکول، برابر کہا گیا کہ ان کو برابر ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اور یہ 2 خاص حکم جو ہیں خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے کلیسیا کو بتائے اور سکھائے۔ لیکن پرابلم کیا ہوئی؟ لوگوں نے نہ سنا، لوگوں نے مانا نہیں،
لیکن کلام مقدس پہلا یوحنا اس کا 5 باب اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے، جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے۔ جب ہم خدا سے محبت رکھتے اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا کے فرزندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں ہیں۔ خداوند کے کوئی حکم سخت نہیں ہے، کیونکہ خدا جب فرماتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ چاہے دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ کتنے بھی بڑے مرتبے پہ ہو، چاہے کتنے بھی گورنمنٹ سخت ہو، یا کوئی بھی رعایا سخت ہو، کوئی بھی بادشاہت سخت ہو، اس پر لازم ہے کہ وہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے جان، اپنی ساری عقل سے پیار کرے، خداوند کے آئین کو، قوانین کو، اس کے حکموں کو مانے۔ لیکن جب قوم، قبیلے اور امتیں خداوند کے حکموں کو نہیں مانتے، عہد شکنی کرتے ہیں، تو پھر بگاڑ آتا ہے قوموں کے اندر، قبیلوں کے اندر، اور پھر خدا کی خدائی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، جس طرح کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام ہمیں حکم ماننے کے لیے، خدا ہماری تربیت کے لیے ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے، تاکہ ہم خدا کے کلام میں آگے بڑھیں اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اب کیا ہوا؟ خدا کے کلام کے اندر ہم نے دیکھا کہ خدا نے بنی اسرائیل سے کلام کیا اور بزرگ موسیٰ کو مقرر کیا تاکہ ان کو کیا کرے، ان کی لائن آف ڈائریکشن کو درست کر سکے۔ پرابلم خدا کے بیان کرنے میں نہیں، پرابلم انسان کی سوچ کے اندر ہے، اس کی راہوں کے اندر ہے، اس کے ڈیسیژن کے اوپر ہے، اور اس کی اپنی ارادے اور اس کی مرضی کے مطابق ہے۔ خدا نے بزرگ موسیٰ کو آئین اور احکام دیے، اور بزرگ موسیٰ کو خدا نے کہا کہ ان کو بتا، ان کو سکھا، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی منمانی کی اور خداوند کے اس عہد کو توڑ ڈالا، خدا کی اس مرضی کو ناچیز جانا۔ آئے میرے ساتھ نکالیے خدا کے کلام اقدس میں سے خروج کی کتاب اور اس کا 32واں باب، اور خدا کے کلام کے اندر ہم ان حوالہ جات کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خدا کا کلام سچ اور برحق ہے، اور اس کے اندر ہر ایک چیز جو ہے سچائی کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ اور دنیا میں ایک واحد کتاب ہے جو بائبل مقدس ہے، خدا کا کلام ہے، کتاب مقدس، جس کے اندر سب سچائیاں ہیں، اور یہ سچائی کا کلام ہے، اور یہ نبیوں کے ذریعے ہم تک پہنچا، طرح بطرح، اور اخیر میں بیٹے کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خروج کی کتاب اس کا 32واں باب، اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ موسیٰ نے پہاڑ سے اترنے میں دیر لگائی تو وہ ہارون کے پاس جمع ہو کر اس سے کہنے لگے کہ اٹھو، ہمارے لیے دیوتا بناؤ جو ہمارے آگے آگے چلے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ اس مرد موسیٰ کو جو ہم کو ملک مصر سے نکال لایا کیا ہو گیا۔ ہارون نے ان سے کہا، تمہاری بیویاں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے کانوں میں جو سونے کی بالیاں ہیں ان کو اتار کر میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ سب لوگ ان کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتار کر ان کو ہارون کے پاس لے آئے، اور اس نے ان کو ان کے ہاتھوں سے لے کر ایک ڈھالا ہوا بچڑا بنایا جس کی صورت چھنی سے ٹھیک کی گئی۔ تب وہ کہنے لگے، اے اسرائیلیو، یہی وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال لایا ہے۔ یہ دیکھ کر ہارون نے اس کے آگے ایک قربان گاہ بنائی، اور اس نے اعلان کر دیا کہ کل خداوند کے لیے عید ہوگی، اور دوسرے دن صبح سویرے اٹھ کر انہوں نے قربانیاں چڑھائیں اور سلامتی کی قربانیاں گزرانی، اور پھر ان لوگوں نے بیٹھ کر کھایا پیا اور اٹھ کر کھیل کود میں لگ گئے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے کہا، بزرگ موسیٰ سے کہا کہ جا، کیونکہ تیرے لوگ جن کو تو ملک مصر سے نکال آیا بگڑ گئے۔ یہاں کوننٹ توڑا گیا ہے جس کی نشاندہی خداوند یہوہ پاک خدا نے کی ہے، اور لکھا ہے کہ وہ اس راہ سے جس کا میں نے ان کو حکم دیا تھا بہت جلد پھر گئے، یعنی انہوں نے کوئی ٹائم نہیں لیا۔
فوری طور پہ ان کے ارادے بدل گئے اور وہ ایسی راہ پہ چلے گئے جہاں تاریکی تھی، جہاں خاتمہ تھا۔ اور کلام مقدس کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے ڈھالا ہوا بچڑا بنایا اور اسے پوجا اور اس کے لیے قربانی چڑھا کر یہ بھی کہا کہ اے اسرائیلیو، یہ تیرا وہ دیوتا ہے جو تجھ کو ملک مصر سے نکال لایا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ میں اس قوم کو دیکھتا ہوں کہ یہ گردن کش قوم ہے، اپنی منمانی کرنے والی قوم ہے، اپنی مرضی کرنے والی ہے، جنہوں نے اپنی صورت کو بگاڑ لیا، اپنی راہوں کو بگاڑ لیا، اپنے سوچ خیالوں کو تبدیل کر لیا۔ یہ قوم جو ہے خود غرض قوم ہے، یہ اپنی مرضی کے مطابق چلنے والی ہے، اور خدا نے وہاں کہہ دیا کہ یہ قوم گردن کش قوم ہے، اس لیے تو مجھے اب چھوڑ دے۔ خدا کہتا ہے اس لیے تو مجھے اب چھوڑ دے کہ میرا غضب ان پر بھڑکے اور میں ان کو بزم کروں اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ خدا نے بزرگ موسیٰ سے تو کلام کیا، لیکن ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خداوند کی عہد شکنی کی، خداوند کی نافرمانی کی، خداوند کے آئین اور قوانین پر نہیں چلے، اور انہوں نے کہا کہ اب جو ہم نے بچڑا بنایا ہے، قربان گاہ بنائی ہے، اس کے لیے انہوں نے ایک اعلان کر دیا۔ انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ آج سے ہم اس خوشی پر عید منایا کریں گے، اسی دن عید منایا کریں گے، اور انہوں نے خداوند کی مرضی کے خلاف کام کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ دیوتا ہے جو ہمیں ملک مصر سے نکال لایا۔ وہ اس بات کو بھول گئے کہ خداوند جو ہے وہ قوت رکھتا ہے، خدا طاقت رکھتا ہے۔ وہ اس شکنجے سے جو فرعون کا شکنجہ تھا، ایک آئینی پنجہ تھا، جو زوراور پنجہ تھا جس سے لوگ ڈرتے تھے، خدا نے اس شخص سے، فرعون کی اس قوت سے لوگوں کو آزاد کرایا اور ان سے کھینچ کر نکال کر بنی اسرائیلی قوم کو آزاد کر دیا۔ لیکن قوم جو تھی وہ غلامی میں رہنا چاہتی تھی، ابھی بھی وہ اسیری میں رہنا چاہتے تھے، ابھی بھی وہ کھیرے کھانا چاہتے تھے، وہ اچھی اچھی چیزیں ڈھونڈنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے خدا کے آئین کو چھوڑ دیا، خدا کی مرضی کو چھوڑ دیا، خدا کے آئین کی خلاف ورزی کی، اور یہاں ہی سب سے بڑی عہد شکنی ہوئی۔ لیکن خدا کا کلام ہماری تربیت کرتا ہے، خدا کا کلام ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے، اور خدا کا کلام ہماری تربیت کرتا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا اور ہمیں سکھاتا ہے۔ اور خدا کے کلام کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں یشعیاہ کی کتاب اس کا 28واں باب، تو اس کے اندر ہمیں پہلی آیت کے اندر ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو تھے اپنی منمانی کرتے تھے، انہوں نے موت کے ساتھ عہد باندھا تھا، لیکن خدا اس موت میں سے نکالنے کے لیے راہ انسان کو دیتا ہے تاکہ انسان جو ہے اپنی درستگی کر سکے اور ہلاکت سے نکل کر خداوند کی مرضی کے مطابق چل سکے۔ اب اگر آج خدا کی مرضی کو نہیں جانے گا، خدا کی مرضی کو نہیں پہچانے گا، تو پھر پرابلم جو ہے انسان کی اپنی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، خدا یہی چاہتا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ توبہ کرے، اقرار کرے اور خداوند کی حضوری میں آگے بڑھے۔ اور یشعیاہ 28:7 میں لکھا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص نافرمانی کرتا ہے، جب کوئی شخص خدا کے آئین کو توڑتا ہے، تو ان کے اندر خرابی آ جاتی ہے، ان کے اندر جو ہے نافرمانی آ جاتی ہے، اور نافرمانی کا جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ آج اگر آپ نافرمانی کر رہے ہیں، اگر آج آپ خداوند کے آئین قوانین کو نہیں مان رہے، تو براہ کرم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیجیے، وہ آپ کو معاف کرنے کے لیے آج بھی تیار ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا میں نہ مانوں، اور خدا کے کلام کے اندر ہم ان سچائیوں کو دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ یشعیاہ کی کتاب اس کا 28واں باب اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن یہ بھی میں خوری سے ڈگمگاتے اور نشے میں لڑکھڑاتے ہیں، کاہن اور نبی بھی نشے میں چور اور میں غرق ہیں، اور وہ نشے میں جھومتے ہیں، اور وہ رویا میں خطا کرتے ہیں، اور عدالتوں میں لرزش کھاتے ہیں، لیکن سب دسترخوان قے اور گندگی سے بھرے ہیں، کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ آج دنیا میں دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، نافرمانی ہی نافرمانی، اور یہاں کتنی بڑی بات کہی گئی
کہ काहिन भी, नबी भी नशे में गर्क हैं, झूमते हैं। और किताब मुकद्दस कहती है कि वो किसी को दानिश क्या सिखाएंगे, वो किसको क्या बताएंगे। क्या ऐसे लीडर्स, क्या ऐसे सातजा, क्या ऐसे नबी, क्या ऐसे रसूल, क्या ऐसे मुअल्लिम क्या सिखाएंगे। किताब मुकद्दस कहती है कि वो किसको दानिश सिखाएगा, किसको वाज करके समझाएगा। क्या उनको जिनका दूध छिड़ाया गया हो, जो छातियों से जुदा किए गए हों। आज हम बच्चे नहीं रहे। पौलुस रसूल कहता है कि जब मैं बच्चा था तो बच्चों की सी कहता था, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो मैंने माँ के दूध को छोड़ दिया। और फिर कहता है कि मैंने ठोस ग़िज़ा खानी शुरू की, सच्चाई को कबूल करना सीख लिया और पुरानी उन आदतों को, पुरानी उन बातों को हमने छोड़ दिया। लेकिन यहां किताब मुकद्दस कहती है कि लोग रिपेंट नहीं हुए, लोगों ने वो बातें नहीं छोड़ी। और आज हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर आप देखें कि खौफ व हरास है, लोग परेशान हाल हैं और लोग इस वबा के लिए दुआएं कर रहे हैं कि खुदावंद अपने रहम को, अपने फजल को भेज ताकि ये गजब हमसे दूर हो। लेकिन कलाम मुकद्दस कहती है, कलाम मुकद्दस के अंदर ये लिखा है कि खुदा ने क्या किया उनके लिए, हुक्म पर हुक्म, हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून, कानून पर कानून, थोड़ा यहां थोड़ा वहां दे दिया। लोग नहीं सुन रहे, लोग नहीं मान रहे, लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने क्या किया कि उनके लिए कानून पर कानून भेज दिया, उनको समझाया, बताया और सिखाया। और लिखा है लेकिन वो बेलगाम हो गए, अजनबी जुबानों से लोगों से कलाम करेगा। लिखा है खुदा के कलाम में कि वो बेगाना लबों और अजनबी जुबानों से उन लोगों से कलाम करेगा, यानी खुदा फरमाता है। और जिनको उसने फरमाया ये आराम है, तुम थके मांदों को आराम दो, ये ताजगी है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि खुदा का कलाम उनके लिए हुक्म पर हुक्म, हुक्म पर हुक्म, कानून पर कानून, कानून पर कानून, कानून थोड़ा यहां थोड़ा वहां होगा, ताकि वो चले जाएं और पीछे गिरे और शिकस्त खाएं और दम में फंस कर गिरफ्तार हों। यह है कानून कि जब कोई कानून की मर्जी पर नहीं चलता, खुदा के आइन पर नहीं चलता, तो खुदा का कलाम क्या कहता है कि वो पस्त किए जाएंगे, वो गिरा दिए जाएंगे। लेकिन आज खुदा चाहता है कि आप ना तो शिकस्त खाएं, ना आप किसी मोलक वबा में गिरफ्तार हों, बल्कि खुदा आपको उठाना चाहता है। खुदा चाहता है कि आप खुदावंद की मर्जी के मुताबिक चलें, खुदा के हुक्मों पर चलें और खुदावंद की मर्जी को अपना हिस्सा बनाएं। मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा ने अपने बंदे दाऊद से मोहब्बत की, उससे प्यार किया और उससे कहा कि बुजुर्ग दाऊद जो है मेरे दिल के मुताबिक है। खुदा ने उसके बेटे सुलेमान को बहुत बरकत दी और बड़ी हिकमत और दानिश दी। और कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि दानिश सबसे ज़्यादा हिकमत और अक्ल खुदा ने कलाम मुकद्दस में बुजुर्ग सुलेमान को दी। और किताब मुकद्दस में जब हम देखते हैं इमसाल की किताब और उसका दूसरा बाब, तो उसकी 11वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, यहाँ मरकूम है, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। लिखा है, बल्कि 13वीं आयत में लिखा है कि जो रास्तबाजी की राह को तर्क करते हैं ताकि तारीकी की राहों में चलें, जो रास्तबाजी की राह को तर्क करते हैं ताकि तारीकी की राहों में चलें, जो बदकारी से खुश होते हैं और शरारत की काजरोई में खुश रहते हैं, जिनकी रवशें नाहमवार और जिनकी राहें टेढ़ी हैं। आज जिंदगी के अंदर टेढ़ा पान आ चुका है, टेढ़ी कौम हो चुकी है। खुदा के कलाम में हमने सुना कि गर्दन कश कौम हो चुकी है। हमें अपनी दुरुस्तगी करने की जरूरत है। लिखा है कि ताकि तुझे बेगाना औरत से बचाएं, यानी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली पराई औरतों से, जो अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती हैं और अपने खुदा के अहद को भूल जाती हैं, उस अहद को भूल जाती हैं। और घरों के घर भी आज तबाह हो रहे हैं, बहुत सारी फैमिलियां बर्बाद हो रही हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हमें सुनने को मिलती हैं
کہ خامند عورت سے جدا ہو گیا، عورت مرد سے جدا ہو گئی، اور یہاں اس کی نشاندہی کی گئی، لکھا ہے کہ پرائی عورتیں نے کیا کیا کہ اپنی جوانی کے ساتھی کو چھوڑ دیا، اپنے خامندوں کو چھوڑ دیا، اور اپنے اس خدا کے کوننٹ کو بھول گئی جس کے ساتھ اس نے جینے اور مرنے کے عہد کیے تھے، وعدے کیے تھے۔ کلام مقدس پر اوت لیا، ہاتھ رکھا اور کہا جب تک میں زندہ رہوں گا تیرے ساتھ رہوں گا، جب تک زندہ رہوں گی تیرے ساتھ رہوں گی، خوشی اور غم میں، تنگی اور مصیبت میں تیرے ساتھ رہوں گی۔ اس عہد کو، اس کوننٹ کو بھول گئی۔ آج قوموں میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں، دنیا نے قانون پاس کر دیا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کرے گا، عورت عورت کے ساتھ شادی کرے گی، اور یہ ایسے قانون بنا دیے گئے، یہی قانون عہد شکنی ہے، یہی قانون نافرمانی ہے، اور خدا نے حکم پر حکم، قانون پر قانون بھیج دیا، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر۔ اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ قانون جب خدا نے ہمارے لیے بھیجے ہیں تو پھر ہم کیا کریں؟ ہم بھول نہ جائیں۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کا گھر موت کی اترائی پر ہے اور اس کی راہیں پتال کو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص آج خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، توکل کرتا ہے، تو پھر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سارے دل سے خداوند پر توکل کرنے کی ضرورت ہے، اور خداوند پر تکیہ کرنے کی ضرورت ہے، اس پر بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا بزرگ سلیمان کے ذریعے۔ آئے میں آپ کو یہ حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں، امثال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہوگی، تو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا۔ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ یہ وہ کی ورڈ ہے، یہ وہ کی پوائنٹ ہے جس پر خدا اپنے لوگوں کو لانا چاہتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص خداوند کے حکموں کو نہیں مانے گا تو وہ کبھی بھی جو ہے خداوند کی شفقت کے نیچے نہیں آئے گا، وہ خدا سے ہمیشہ جدا رہے گا اور خدا کے آئین قوانین کو نہیں مانے گا، اور خدا کی نظر میں کبھی بھی وہ مقبولیت حاصل نہیں کرے گا، اور کبھی بھی وہ خدا کے ریولیشن سے عقل مند نہیں ہوگا۔ اور یہ قانون ہے، یہ خدا کا کلام ہے جو ہمیں اس کے بارے میں بتاتا اور ہمیں سکھاتا ہے۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم میں نے بتایا، جب خدا نے حکمت دی ہے، خدا نے عقل دی ہے، تو پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ عقل نہیں ہو جانے سے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو اپنی زندگی کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر، کلیسیاؤں کے اندر ہم خدا کے کلام کو بیان کرتے ہیں، خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو پھر خدا ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، خدا ہمیں یہ بتاتا اور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں خدا کی تعلیم کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا، خدا کے کلام کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں خداوند پر کیا کرنا ہے؟ بھروسہ رکھنا ہے، خداوند کی پہچان میں آگے بڑھنا ہے، اس کی رہنمائی کے اندر چلنا ہے، اور اس کے ساتھ اپنی محبت کو بانٹنا ہے۔ جب ہم خداوند کی محبت کو دوسروں تک بانٹیں گے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر بڑھائیں گے، تو پھر خدا ہمارے ذہنوں کو، ہمارے خیالوں کو، ہمارے باطنوں کو کھولے گا۔ اور انسان جب خدا کے کلام سے منور ہو جاتا ہے، خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھنا شروع ہو جاتا ہے، تو خدا اس کی ڈائریکشن کو درست کرتا ہے۔ اور بنی اسرائیلی قوم کے اندر بھی ایسا ہوا کہ انہوں نے اپنی ڈائریکشن کو درست نہ کیا، اور انہوں نے وہ کام کیے جو خدا کی مرضی کے خلاف تھے۔ عزیزو، خدا نے آج موقع دیا ہے، خدا نے آج آپ کی تربیت کی ہے، خدا نے آپ کی آج کانٹ چانٹ کی ہے، تو پھر آج ضروری ہے کہ ہم یشعیاہ کی اس پروفیسی کو،
آج اپنی زندگی کے اندر اپلائی کریں۔ یشعیاہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے، اس کے 29ویں باب کے اندر اور اس کی 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے، پس خداوند فرماتا ہے چونکہ یہ لوگ زبان سے میری نزدیکی چاہتے ہیں، یہ لوگ زبان سے تو میری نزدیکی چاہتے ہیں اور ہونٹوں سے میری تعظیم کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مجھ سے دور ہیں، کیونکہ میرا خوف جو ان کو ہوا فقط آدمیوں کی تعلیم سننے سے ہوا۔ میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، خداوند آپ کو زندگی بخشے، خداوند آپ کو صحت بخشے، خدا آپ کو تندرستی بخشے۔ آپ خدا کے کلام کو سنیے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی کے اندر اپلائی کر کے تو دیکھیں، خداوند کے آئین اور قوانین کو دیکھ کر سمجھ کر چلنے کی کوشش تو کریں۔ خدا آپ کے لیے آپ کی راہوں کو ہموار کرے گا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بہت ساری ایسی راہیں ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے کہ میں بالکل ٹھیک چل رہا ہوں، میں بالکل اپنے راستے پر ہوں، لیکن ٹریک وہ چینج کر لیتا ہے، پٹڑی چینج کر لیتا ہے۔ اگر جانا لاہور ہے تو کراچی کی سمت جائے گا، اگر لندن جانا ہے تو نیو یارک چلا جائے گا، اور اسی طرح اپنے راستوں کو وہ تبدیل کرتا رہے گا۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ وہ ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے تاکہ ہماری تربیت کرے اور ہماری راہ جو بکھر گئی ہے، ہماری راہ جو بھٹک گئی ہے، وہ درست ہو جائے۔ اور یہی خدا کا کلام ہماری تربیت کرتا ہے۔ عزیزو، آج ہمیں ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو، خدا کی باتوں کو کبھی بھی حقیر نہ جانیں، کبھی بھی یسوع مسیح کی باتوں کو اپنی زندگی سے کبھی مت نکالیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا اور ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور خدا کے کلام کے اندر ہمیں یہ بات بتائی گئی اور سکھائی گئی ہے۔ اور خدا کے کلام کے اندر جب ہم خدا کی باتوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو پھر خدا ہماری کانٹ چھانٹ کرتا اور خدا ہمیں ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے نکالتا ہے۔ اور خدا نے ہمیشہ اپنے لوگوں کو نکالا ہے، ہر مشکل سے، پریشانی سے آزاد کیا ہے۔ اور میں ایک اور حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، مثال کی کتاب اور اس کا 4 باب اور اس کی پہلی 5 آیات میں آپ کے لیے سنانا چاہتا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، اے میرے بیٹو، باپ کی تربیت پر کان لگاؤ اور فہم حاصل کرنے کے لیے توجہ کرو، کیونکہ میں تم کو اچھی تلقین کرتا ہوں۔ تو میری تعلیم کو ترک نہ کرنا، کیونکہ میں بھی اپنے باپ کا بیٹا تھا اور اپنی ماں کی نگاہ میں نازک اور اکیلا لاڈلا۔ باپ نے مجھے سکھایا اور مجھ سے کہا، میری باتیں تیرے دل میں رہیں، میرے فرمان بجا لا اور زندہ رہ، حکمت حاصل کر، فہم حاصل کر، بھولنا مت اور میرے منہ کی باتوں سے برگشتہ نہ ہونا۔ حکمت کو ترک نہ کرنا، وہ تیری حفاظت کرے گی، اس سے محبت رکھنا، وہ تیری نگہبان ہوگی۔ حکمت افضل اصل ہے، پس حکمت حاصل کر، بلکہ اپنے تمام اصلحات سے فہم حاصل کر اور اس کی تعظیم کر، وہ تجھے سرفراز کرے گی۔ جب تو اسے گلے لگائے گا تو وہ تجھے عزت بخشے گی اور تیرے سر پر زینت کا سہرا باندھے گی اور تجھ کو جمال کا تاج عطا کرے گی۔ اے میرے بیٹو، میری باتوں پر توجہ کرو اور میرے کلام پر کان لگاؤ اور اس کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دو، اس کو اپنے دل میں رکھو، کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں، جو ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔ لیکن یہاں ایک تربیت کی گئی ہے، لکھا گیا ہے کہ تو اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ اور کچ گو منہ تجھ سے الگ رہیں اور دروغ و لب تجھ سے دور ہوں۔ تیری آنکھیں سامنے ہی نظر کریں اور تیری پلکیں سیدھی رہیں۔ اپنے پاؤں کے راستے کو ہموار بنانا اور تیری سب راہیں قائم رہیں، نہ دہنے منا نہ بائیں، اور اپنے پاؤں کو بدی سے ہٹا لے۔ یہ ہے خدا کا کلام، یہ ہے خدا کے کلام کی سچائی، اور یہ ہے خدا کے آئین، اور یہ ہے خدا کے قوانین جن پر آج ہمیں چل کر خداوند کی مرضی کے مطابق اور خدا کے کلام کی تربیت کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ اور جب کوئی شخص خدا کے کلام کی باتوں کو نہیں سنے گا، خدا کے کلام کی باتوں کو نہیں مانے گا، تو پھر پرابلم انسان کی زندگی کے اندر آئے گی۔ اس لیے خدا کے ساتھ ہمیں اپنے کمٹمنٹ کو پورا کرنا ہے اور اس موت کے عہد سے نکلنا ہے، اس عہد شکنی سے نکلنا ہے اور اپنی زندگی اپنے مالک خداوند کو دینی ہے، تاکہ آپ کی زندگی کے اندر، آپ کے خاندانوں کے اندر
کلیسیاؤں کے اندر جو ہے وہ خدا کی کمٹمنٹ پوری ہو، اور خدا اپنے ارادوں کو تبدیل نہیں کرتا۔ خدا نے جو ٹھہرایا ہے وہ ہوگا، لیکن جب گریہزاری کی جاتی ہے، جب خداوند کے سامنے گھٹنوں کے بل ہوا جاتا ہے، جب توبہ کی جاتی ہے، اقرار کیا جاتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی مانگی جاتی ہے، تو یونا کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنے ارادے کو بدل لیا، اپنے خیالات کو بدل لیا، اور اس نے اس ارادے کو تبدیل کر کے اپنے لوگوں کو بحال کیا۔ خدا آج ہمیں بحال کرنا چاہتا ہے، خدا آج ہمیں آگے بڑھانا چاہتا ہے، آج اس ساری وبا کو ہماری زندگی سے نکالنا چاہتا ہے، اور خدا ہماری زندگی کے اندر اور خاندانوں کے اندر اپنے آئین، اپنے قوانین کو رائج کرنا چاہتا ہے۔ آئیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے، ہمارے خاندانوں سے اور پاکستان سے، پوری دنیا سے یہ وبا جائے، تو آئیں آج کلیسیا پاکستان ایک ہو جائے، یونٹی میں آئیں، اور یہی خداوند یسوع مسیح کی منادی کریں جو مسیح یسوع نے کہا کہ جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور مسیح یسوع نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ جب مسیح یسوع آپ کے ساتھ ہوگا، خداوند کے آئین قوانین آپ کے ساتھ ہوں گے، پھر آپ اس کوننٹ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، آپ خداوند کی کبھی بھی حقارت نہیں کریں گے، خداوند کی مرضی کے مطابق چلیں گے، پھر آپ سے جو ہے وہ عہد شکنی نہیں ہوگی، بلکہ آپ خداوند کے کوننٹ میں، خداوند کی مرضی میں اور اس کی رفاقت اور اس کی تربیت کے اندر آئیں گے۔ تب آپ کی زندگی بحال ہوگی، کلیسیاں بحال ہوں گی، اور خدا آپ کو برکت دے گا اور آپ کو آسمان کی بلندیوں تک لے کر جائے گا، پھر آپ اڑ کر اس کا استقبال کر سکیں گے۔ تب ہوگا جب آپ اپنی زندگی، اپنا آپ خدا یسوع مسیح کو دیں گے، اور یہی کلام ہے، یہی حقیقت ہے، اور یہی خدا کی مرضی ہے کہ اے سونے والے جاگ، مردوں میں سے جی اٹھ، تو میرے پاس آ، میں تمہیں زندگی کا آرام دوں گا۔ آئیں اس آرام کو حاصل کریں، آئیں اس بادشاہی کو حاصل کریں، آئیں اس میراث کو حاصل کریں جو مسیح یسوع نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ آئیں اپنی اپنی زندگیاں خداوند کو دیں، توبہ کریں، اقرار کریں، بپتسمہ لیں، اور اس کی وفاداری اور تابعداری میں آگے بڑھیں۔ خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔